गुज़िश्ता 6 माह में मुस्तफा कमाल ने बहुत सारे लोगों के खिलाफ बहुत सारी बातें की, जिसमें जाहिर है अल्ताफ हुसैन साहब सरे फहरिस्त हैं, मगर मुतअद्दिद बार ऐसा मौका आया कि उनसे सवाल किया गया डॉक्टर इशरतुल इबाद के बारे में और मुस्तफा कमाल ने जवाब नहीं दिया। हम आपको दिखाएंगे कि आज से पहले मुस्तफा कमाल इशरतुल इबाद के बारे में क्या कहते थे जब भी उनसे सवाल किया जाता था और आज क्या कहा, मगर हमारे पास मुस्तफा कमाल की बातों का एक्सक्लूसिव जवाब भी मौजूद है। हमसे गुफ्तगू की डॉक्टर इशरतुल इबाद ने और क्या जवाब दिया है आज एक एक उस इल्जाम का जो मुस्तफा कमाल की तरफ से लगाया गया, वो हम आपके सामने रखेंगे। एक दिन था, हमने मुस्तफा कमाल से पूछा था कि कब आप बात करेंगे, तो उन्होंने कहा था कभी पूरे प्रोग्राम में बात करेंगे गवर्नर इशरतुल इबाद के किरदार पर। आज वो बोले और जो कुछ उनकी तरफ से कहा गया वो इल्जामात और उनका जवाब आज मौजूद है। मुस्तफा कमाल ने एक इल्जाम ये लगाया कि गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद ने मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म होने पर लंदन में कॉल की और अल्ताफ हुसैन को मुबारकबाद दी। इनका मुसलसल लंदन में राब्ता है। क्या कहा ये सुनिए और फिर हम आपको जवाब बताएं। एमक्यूएम को अल्ताफ हुसैन को उन्होंने वक्ती तौर पर नाराज किया, फिर बाद में सेटिंग कर ली। अभी उन्होंने कॉल की उनके जो है वो केसेस को हटने के ऊपर अल्ताफ हुसैन को कॉल करके मुबारकबादें दी है। उन्होंने जो है वो जो इफ्तिखार है अल्ताफ हुसैन के साथ होते हैं, इफ्तिखार कुरैशी, उसको फोन करके मुबारकबादें दी। और आप देखें कि गवर्नर ने अल्ताफ हुसैन ने इतनी गालियां बकी हैं लाइव टीवी पे आके, इतने स्टेटमेंट दिए, इतने बयान दिए, गवर्नर ने आज तक उसको जो है वो लफ्ज भी नहीं बोला है। बस देखिए उससे सेटिंग है। इस इल्जाम के जवाब में गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद का कहना था हमसे खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कि मैंने कोई मुबारकबाद कभी नहीं दी, मैंने लंदन कॉल की ही नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का फैसला आने के बाद मेरा अल्ताफ हुसैन साहब से या लंदन में किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। अगर मुस्तफा कमाल कहते हैं कि मैंने इफ्तिखार कुरैशी को कॉल की ताकि अल्ताफ हुसैन साहब को मुबारकबाद दी जाए, तो ये बात मुस्तफा कमाल को या तो मैं बता सकता था या फिर कुरैशी। जब मैंने नहीं बताई तो क्या ये बात इफ्तिखार कुरैशी ने मुस्तफा कमाल को बताई? अगर मुस्तफा कमाल को इफ्तिखार कुरैशी ने बताई, इसका मतलब मेरा नहीं, खुद मुस्तफा कमाल का लंदन में राब्ता है, क्योंकि मेरी तो बात हुई नहीं है। ये आज जवाब आया है डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब की तरफ से और इस जवाब पर जवाब हम मुस्तफा कमाल साहब का मालूम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इल्जाम और एक और जवाब आपको बता देते हैं। मुस्तफा कमाल ने दूसरा इल्जाम लगाया कि डॉक्टर इशरतुल इबाद ने फारूक सत्तार को साथ मिलाया और उन्हें यकीन दिलाया इस 22 अगस्त के वाकये के बाद कि एस्टैब्लिशमेंट से बात हो गई है, साथ है एस्टैब्लिशमेंट। क्या कहा जरा सुनिए। 22 अगस्त के बाद इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। इन्होंने फारूक सत्तार साहब के ऊपर पूरा हाथ रख दिया कि भाई फारूक सत्तार साहब को कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से मेरी बात होगी। ये मैं गवर्नर ने ब्लफ किया है, गवर्नर ने ब्लफ किया फारूक सत्तार को कि मेरी तमाम एस्टैब्लिशमेंट से सब लोगों से बात हो गई है और सबको ये कहा है कि जाकर फारूक सत्तार को ज्वाइन करो। फारूक सत्तार जो है वो नॉन एस्टैब्लिशमेंट के आदमी कहलाते हैं गवर्नर साहब, तो सबको ये जाकर कहा है कि जी फारूक सत्तार को ज्वाइन करो और हमारे खिलाफ सारी चीजों को और तेज कर दिया। अच्छा, सारी चीजों से मुराद साजिश कर सकता है ये आदमी, सामने आकर वार नहीं कर सकता। आपने सुना मुस्तफा कमाल के इल्जाम पर गवर्नर सिंध ने कहा और खुसूसी बात करते हुए कि मेरी फारूक सत्तार से कोई बात ही नहीं हुई और इस वाकये के बाद 22 अगस्त के बाद मेरा फारूक सत्तार से कोई राब्ता नहीं। अगर मुस्तफा कमाल कहते हैं कि मैंने फारूक सत्तार को एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत का यकीन दिलाया, तो ये बात मैंने तो कभी मुस्तफा कमाल से कही नहीं और मेरी फारूक सत्तार साहब से बात हुई नहीं। क्या उन्हें ये बात यानी मुस्तफा कमाल को ये बात फारूक सत्तार ने बताई है? क्या उनका फारूक सत्तार से मुसलसल राब्ता है और मुसलसल कांटेक्ट में है फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल? तो ये फारूक सत्तार ही कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूं कि मेरी फारूक सत्तार से 22 अगस्त के वाकये के बाद एक भी दफा बात नहीं हुई, बल्कि जब मेरे अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से ताल्लुकात बुरे हुए और अल्ताफ हुसैन साहब ने पूरा एक पार्टी से निकालने और सारा मामला हुआ, तो वो तो फारूक सत्तार साहब ने ही मेरे खिलाफ पूरी की पूरी चार्जशीट सुनाई थी और पूरा मामला किया था। तो मेरी तरफ तो कोई बात ही नहीं हुई है उसके बाद फारूक सत्तार साहब से। फिर मुस्तफा कमाल साहब ने एक और इल्जाम लगाया कि डॉक्टर इशरतुल इबाद ने डीजी रेंजर्स को पाक सरजमीन पार्टी के दफातर पर छापा मारने को कहा और पुलिस से कहा कि पाक सरजमीन पार्टी के लोगों को सिक्योरिटी ना दें और बिजनेस कम्युनिटी को कहा कि आप पाक सरजमीन पार्टी के लोगों से ना मिलें, उन्हें ताउन ना करें, ये 3 महीने में वापस चले जाएंगे। डीजी रेंजर्स को अगर ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान हाउस पे पाक सरजमीन पार्टी के ऑफिस में रेड कर दो, वहां पर जो है वो दहशतगर्द छुपे हुए हैं, पुलिस को ये कह रहा है कि नहीं इनको सिक्योरिटी नहीं दो,
MPs MNs کو کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ نہیں جاؤ ان کے پاس، ٹھیک ہے، یہ چلے جانے والے لوگ ہیں. یہ وہ سارے کام ہیں جو بزنس کمیونٹی کو کہہ رہا ہے کہ نہیں ان کا جو ہے وہ فیوچر نہیں ہے. تو یہ وہ سارے کام ہیں جس کے پاس کام تو اور ہے نہیں کچھ، تو وہ صبح دوپہر شام رات تک پوری رات کو جاگ کر لوگوں کو بلا کر چائے پلا کر وہ یہ کام کرتے ہیں. اس الزام کے جواب میں گورنر ارشد العباد کا جواب تھا کہ مصطفیٰ کمال کا یہ الزام غلط ہے کہ میں نے ڈی جی رینجرز کو ان کے دفاتر پر ریڈ کرنے کا کہا یا پولیس کو ان کو سیکیورٹی دینے سے منع کیا. کیا پولیس اور رینجر اور پولیس میرے کہنے پر کارروائی کرتے ہیں؟ کیا ڈی جی رینجرز میری بات سنتے ہیں؟ کیا یہ بات انہیں ڈی جی رینجرز یا آئی جی سندھ نے بتائی ہے؟ کیونکہ ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ میری تو مصطفیٰ کمال سے بات ہوئی نہیں. یہ باتیں کہ میں ڈی جی رینجرز کو یہ کہتا ہوں یا آئی جی سندھ کو یہ کہتا ہوں، جب میرے کہنے پر یہ نہ ادارے کام کرتے ہیں نہ مجھے رپورٹ کرتے ہیں اور میں نے یہ بات مصطفیٰ کمال کو نہیں بتائی، تو یہ بات مصطفیٰ کمال کو کس نے بتائی؟ اس کا جواب خود مصطفیٰ کمال دیں. مصطفیٰ کمال نے ایک اور الزام لگایا کہ گورنر عشرت العباد جب گورنر بنے تو ان کے پاس ایک مکان تھا اور اربوں کی اب جائیداد ہے اور متعدد پراپرٹی ملک سے باہر موجود ہے. یہ آئے تھے گورنر بننے کے لیے تو یہ ایک مورگیج کا مکان تھا ان کے پاس، لندن میں ایک مورگیج کا مکان تھا. آج ان کی درجنوں پراپرٹیز جو ہیں وہ درجنوں پراپرٹیز تو جو ہے وہ لندن میں ہیں. اس کے سارے رشتہ داروں کے نام پر جو ہے پراپرٹیز لے رکھی ہیں. اس نے اپنے سٹاف کے نام پر پراپرٹیز لے رکھی ہیں اور صرف لندن میں نہیں، ابو دھابی میں، کراچی میں، کینیڈا میں، جو بھی جہاں جہاں رشتہ دار ہے ہر کے نام پر اس نے دنیا بھر میں اس نے ریئل اسٹیٹ بنا رکھا ہے. ہی از بلینئر رائٹ ناؤ ان ٹرمز آف ڈالرز میں بلینئر ہے. ڈالرز میں بلینر ہے. اس پر گورنر سندھ کا جواب تھا کہ مصطفیٰ کمال کا یہ الزام بھی غلط ہے کہ میرا پاس بہت ساری جائیداد ہے اور بہت سارے گھر ہیں. ایک مارگیج کا گھر ضرور تھا اور اب میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ گھر بھی میرے پاس نہیں ہے. معلومات کروا لیں اور ورنہ اس کے علاوہ کوئی ثبوت دیں کہ میری کتنی پراپرٹی ہے. اگر کوئی ثبوت ہے تو عوام کے سامنے رکھیں کیونکہ میری ایسی کوئی پراپرٹی نہیں. ایک اور الزام جو مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے لگایا گیا اور بڑا اہم الزام ہے وہ یہ کہ 3 مارچ کے بعد گورنر سندھ ان سے رابطے میں تھے اور انہوں نے پاک سرزمین پارٹی کا سرپرست اعلیٰ بننے کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میں گورنر بھی رہوں گا اور آپ کا سرپرست اعلیٰ بھی بننا چاہتا ہوں. اس کا کیا جواب دیا وہ ہم آپ کو سنائیں گے، لیکن سنیے مصطفیٰ کمال کیا کہہ رہے ہیں. یہ الطاف حسین صاحب سے بھی کانٹیکٹ میں ہے اور یہ فاروق ستار سے بھی کانٹیکٹ میں ہے. ہمارے آنے کے بعد 3 مارچ آنے کے بعد یہ ہم سے بھی کانٹیکٹ میں تھے. ہمیں انہوں نے کہا کہ جی آ جاؤ تصویر کھچا لو ہمارے ساتھ بیٹھ کر، اور ہمیں ان کا لب و لباب یہ تھا کہ مجھے جو ہے وہ آپ سرپرست اعلیٰ مان لو اور سرپرست اعلیٰ مان کر آ کر میں گورنر ہاؤس میں گورنر رہوں اور اگر آپ کہو گے جی میرے سرپرست اعلیٰ انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال کے سرپرست اعلیٰ جو ہے وہ گورنر سندھ ہے. اس کے جواب میں ڈاکٹر ارشد العباد نے کہا کہ مصطفیٰ کمال کی یہ بات بالکل مزے کا خیز ہے کہ میں نے ان کی جماعت کا سرپرست اعلیٰ بننے کی بات کی. میں نہ مصطفیٰ کمال سے ملا، ورنہ مصطفیٰ کمال بتائیں کہ میری ان سے کہاں ملاقات ہوئی، کس وقت ملاقات ہوئی، کیسے ملاقات ہوئی، کہاں وہ آئے تھے یا کہاں میں گیا تھا، کس ملاقات میں نے سرپرست اعلیٰ بننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. آگے جا کے ظاہر گورنر صاحب کی طرف سے سخت الفاظ استعمال کیے گئے. ان کا کہنا تھا کہ میں ایسے انسان کا سرپرست اعلیٰ کیوں بنوں گا کہ جس کا کوئی دماغ ہی نہیں ہے اور وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مصطفیٰ کمال کا جب دل چاہتا ہے کسی کے اوپر بھی کوئی بھی الزام لگا دیتے ہیں. ان کا بائی پولر ڈس آرڈر ہے. جب ہم نے ان سے سوال کیا کہ وہ آپ کے حوالے سے عشرت العباد کی جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بزنس کمیونٹی رشوت العباد کہتی ہے، تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ آپ بزنس کمیونٹی کا جواب پڑھ لیجئے. ایف پی سی سی آئی نے جو جواب دیا ہے اس حوالے سے، جس میں ایف پی سی سی آئی کی طرف سے کنڈیم کیا گیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی باتوں کو اور اس بات کی تعریف کی گئی ہے کہ گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد کا بزنس کمیونٹی کے لیے بہت ہی مثبت کردار رہا ہے پچھلے 15 سالوں میں جب سے وہ اس صوبے کے گورنر ہیں. چھٹا الزام مصطفیٰ کمال نے یہ لگایا کہ ارشد العباد لوگوں کو ان کی جماعت میں جانے سے روکتے رہے. تمام جو لوگ ہمارے پاس آ رہے تھے ایم پی ایز جو ہمارے پاس آ رہے تھے، جن کو نہیں پتا کہ یہ آدمی کیسا ہے، جنہوں نے اس سے مشورہ کرنے کی کوشش کی، ان سب لوگوں کو گورنر سندھ نے روکا ہے.
ان سب لوگوں کو ہمارے پاس آنے سے روکا ہے. کہا کہ نہیں یہ 3 مہینے میں چلے جائیں گے یہاں سے, تو آپ جو ہے وہ نہیں آئیں ہمارے پاس. پھر کرنا یہ, اور پھر اسی طرح سے انہوں نے تمام بزنس کمیونٹی کو ہمارے پاس آنے سے روکا ہے, اور جن جن کو وہ روک سکتے تھے اور جن جن کے ذہن خراب کر سکتے تھے. مصطفیٰ کمال کا عشرت العباد صاحب کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ کمال کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ میں لوگوں کو ان کے پاس جانے سے روکتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کو جتنا بولنا تھا بول چکے, اور ان کے پاس اب بولنے کے لیے کچھ رہا نہیں ہے, اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. ساتھ میں کہا کہ مجھے تو مصطفیٰ کمال کے ملک واپس آنے کا پتہ ہی نہیں تھا, خود ان کی پریس کانفرنس دیکھ کر میں حیران ہوا. اور مصطفیٰ کمال بتائیں کہ میری ان سے ملاقات کب ہوئی, کہاں ہوئی, وہ مجھ سے کب ملے, کہاں ملے, جہاں میں نے ان سے یہ باتیں کہیں, کیونکہ میں تو ان سے ملا ہی نہیں. منی لانڈرنگ کیس میں نے نہیں, برطانیہ نے ختم کیا ہے. سمجھ سے باہر ہے کہ مصطفیٰ کمال مجھ پر غصہ کیوں نکال رہے ہیں. اگر مصطفیٰ کمال کی جماعت میں اب لوگ نہیں آ رہے تو اس کی وجہ میں نہیں ہوں. میں مصطفیٰ کمال کی دماغی حالت پر خود ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے انہیں ایک اچھا ڈاکٹر ہی تجویز کر سکتا ہوں. ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں, یہ سارے جواب تھے ڈاکٹر عشرت العباد کے مصطفیٰ کمال کے جواب میں. مصطفیٰ کمال اب اس جواب کے جواب میں کیا کہیں گے وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے, جب 3 مارچ کو مصطفیٰ کمال پاکستان آئے, ہم نے ان سے سوال کیا العباد کے حوالے سے, انہوں نے کیا جواب دیا ذرا دیکھیے. ڈاکٹر عشرت کا آخری رابطہ آپ سے کب ہوا مصطفیٰ صاحب؟ میرا تو کوئی رابطہ نہیں ہوا ان سے, ایجز اگو. اچھا, اس کے بعد کبھی وہ آپ چلے گئے ہوں, وہ دبئی آئے ہوں, کبھی ملاقات, کوئی رابطہ, کچھ ایسا نہیں ہوا معاملہ؟ نہیں, اس وقت وہ گورنر تھے جو ہے وہ ان کو اپنی گورنرشپ, ہم تو ایم ڈی کے سے ہٹے ہوئے لوگ تھے, ان کو اپنی گورنرشپ جو ہے ختم تھوڑی کروانی تھی کہ وہ ہم سے جو ہے وہ آ کے ملتے, ظاہر سی بات ہے. اور ہم نے خود بھی جو ہے لوگوں کو امتحان میں نہیں ڈالا. گورنرشپ تو ابھی بھی ان کے پاس ہے, پھر آپ کا پیغام کیوں ان تک پہنچے گا اگر انہوں نے ختم نہیں کروانی اپنی گورنرشپ؟ بس جو ہے وہ اس وقت ہم کم سے کم ان کو اپنی طرف سے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے, اور آئی تھنک دوستوں کو, اچھے لوگوں کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور ساتھ ہی پھر کچھ ٹائم گزرا, ابھی تو کہہ رہے تھے مصطفیٰ کمال صاحب کے نہیں امتحان میں ڈالنا چاہیے, یہ بھی کہا کہ میری بات نہیں ہوئی. 9 ستمبر کو ان کے لہجے میں تھوڑی سی تلخی محسوس ہوئی, تو ہم نے پھر سوال کیا, تو ان کا کہنا تھا اس پر پورا پروگرام رکھ لیجئے. کیا کہا دراصل گورنر صاحب سے بھی آپ خوش نہیں ہیں, آپ کی ذرا باتوں سے یہ تاثر آیا پریسر میں. گورنر صاحب سے کوئی ایشو ہے عشرت العباد صاحب سے؟ اس کے لیے کوئی الگ سے پروگرام کریں گے کسی ٹائم پہ, ایشوز تو خیر کیا, بٹ اس کے لیے اس کو تو میں ابھی ویل لیفٹ کرتا ہوں شاہزیب بھائی, اس کو آگے جانے دیتے ہیں. اس کے لیے تو بڑی پوری سیریز آف 3 سیریز چاہیے. ویل لیفٹ اکثر تانا بن جاتا ہے. ایک دفعہ عمران خان صاحب نے الطاف حسین صاحب کے بارے میں ویل لیفٹ کیا تھا, وہ آج تانا بن گیا, ہم پرسوں دکھا رہے تھے. پھر برا بھی بہت لگتا ہے جب بعد میں دکھائی جاتی ہے, تو ایسا نہ تانا بن جائے, اس لیے ایک آدھ بات ہی بتا دیں. نہیں, ایک آدھ بات نہیں ہے نا اصل میں. نہیں, تانا بنا لینا یار, آپ بنا سکتے ہو, میں کیا کر سکتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ایک آدھ بات نہیں ہے, ایک آدھ بات میں ہوگی نہیں کہانی, ایک آدھ بات میں سمجھ میں نہیں آئے گی بات. 9 ستمبر کو یہ تلخی تھی, انہوں نے کہا تفصیلی بات کریں گے, اور پھر تفصیلی کی. اس کا جواب بھی ڈاکٹر عشرت العباد کی طرف سے تفصیلی آیا. اس جواب پر جواب معلوم کریں گے مصطفیٰ کمال صاحب کا کہ آخر کب ملاقات ہوئی عشرت العباد سے, کس نے ڈی جی رینجرز کی اور الطاف حسین کی اور فاروق ستار والی باتیں بتائیں. لیکن ایک بریک کے بعد ہم نے آپ کو مصطفیٰ کمال کا ایک الزام سنایا ڈاکٹر عشرت العباد پر, ایک الزام پر ڈاکٹر عشرت العباد کا جواب سنایا. لیکن ان جوابات میں ڈاکٹر عشرت العباد نے کچھ سوالات رکھ دیے. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, سب سے پہلے آپ نے کہا جو ایک بات ہے کہ سرپرست اعلیٰ بننا چاہتے تھے, وہ کہتے ہیں نہ میری آپ سے کوئی بات ہوئی, کہاں ملا, کہاں مل کے میں نے یہ بات کی, نہ میں بننا چاہتا ہوں. پھر ظاہر انہوں نے کچھ پرسنل کامنٹ دیا جو آپ کے بارے میں تھا, آپ نے بھی کچھ پرسنل باتیں کی تھی, وہ میں نہیں رکھ رہا سامنے, مگر انہوں نے سیدھا آپ کے لیے سوال رکھا کہ نہ میں ملا ہوں, نہ آپ کے آنے کا مجھے پتہ. ہاں, میں نے تو ملنے کا کہا نہیں, بلا رہے تھے نا تصویر کھینچوانے کے لیے, فون کر رہے تھے بھائی, نہیں گئے نا, 1.5 مہینے تک کال کرتے رہے. یہاں پر آ کے تو ہماری ملاقات ہو جاتی تو پھر سارا گیم ہی ختم ہو جاتا. سارا ملاقات نہیں ہوئی ہے, ملاقات وہ فون کر رہے تھے نا, بلا رہے تھے ہمیں. انیس بھائی کو فون کر رہے تھے, مجھے فون کر رہے تھے, اور لوگوں کو فون کر رہے تھے, اور
سب کو بلا رہے. دیکھو ابھی ایک میں ذکر کر دوں, یہ جتنی بھی انہوں نے باتیں, اس میں دو باتیں انہوں نے بڑی کنوینئنٹلی جو ہے اس کا جواب نہیں دیا, اور اس جواب پہ بھی آتا ہوں. ایک تو دبئی والی میٹنگ کا کوئی جواب نہیں دیا, نمبر 1. جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ شخص موجود تھا وہاں پر جب یہ را کی فنڈنگ کی اور را کے الزامات کی ساری بات ہو رہی ہے. جواب دیا ہے, میں وہ بتا دیتا ہوں. انہوں نے جواب یہ دیا کہ اگر میں موجود تھا تو مصطفیٰ کمال بھی موجود تھے, پھر مصطفیٰ کمال کو اپنے آپ کو بھی ECL میں ڈلوائیں گے, اپنے خلاف بھی کارروائی کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں اگر میرے موجودگی کا کہہ رہے ہیں تو کیا خود بھی موجود تھے؟ ڈال دیں. میں تو ہوئی ہے, یہ تو کتنی ساری جتنی بھی انہوں نے جو کامنٹری کی ہے نا, نمبر 1 ایک تو ان میں جرت ہونی چاہیے کہ آگ کے سامنے بیٹھ کر جس طرح مصطفیٰ کمال بیٹھا ہوا اس طرح بیٹھ کر بات کریں. نمبر 1 یہ کسی کو لکھوا کر آپ کو لکھوا کر آپ سے جو ہے وہ پڑھوا رہے ہیں ساری چیزیں. بھائی ہمت کرو یار, آؤ سامنے بیٹھو. ظاہر ہم نے میں نے ان کو شو کے لیے بلایا, اس کے بعد ہم نے کوشچنر بھیجا, اس کوشچنر کا چلے نا ابھی آپ ان کی باتوں کو ان کے سامنے سوال رکھے, ان کے جواب آئے. ہاں جی, ان کی باتوں کا جواب جو ہے وہ آپ نہ دینا, ان کی باتوں کا جواب جو انہی کو دینے دیجیے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو آپ جب ایک بات کر رہے میں رکھ رہا ہوں, چلے آپ تفصیلی جواب دیجیے. مگر انہوں نے وہ جو آپ سے رابطہ کیا اسی میں کہا کہ میں سرپرست اعلیٰ بننا چاہتا ہوں. جی, اور رابطوں کا کیا بتاؤں آپ کو. میں ابھی میں کہتا ہوں دیکھو یہ جتنا جھوٹ بولو گے تم سب لوگ, عشرت العباس سمیت سارے لوگ, میں اتنا سچ بولوں گا. میں مجبوراً کر رہا ہوں ساری یہ جو سچ, میں تو لیفٹ کر کے بتا کر کے بھائی چھوڑو یہ تخریب کاریاں, چھوڑو یہ بدتمیزیاں, چھوڑو یہ سازشیں, چھوڑو یہ چھوڑو ساری چیزوں کو. اور اس کے بعد جو ہے وہ 14 سال کما لیے, کھا لیے, تباہ برباد ہو گیا شہر میں جو ہے وہ 10,000 سے زیادہ لوگ مر گئے تمہارے دور میں. شہر میں تعلیم یافتہ شہر تھا, آج 50 ہزار روپے میں لوگ ڈگریاں بانٹ رہے ہیں. بورڈ آفس جو کہ تمہارے انڈر میں تھا 50,000 روپے میں وہاں پر آپ جو ہے وہ رزلٹ چینج کروا لیں. آج ڈاؤ یونیورسٹی کا کورٹ کے کہنے کے باوجود تم جو ہے وائس چانسلر نہیں لگاتے. وائس چانسلر کی بیوی کو PhD کروا کے اس کو وائس چانسلر لگوا رہے ہو, لیکن جس کو کورٹ کہہ رہی ہے, جس کو میرٹ پہ جس کو آنا ہے, اس کو آپ وائس چانسلر نہیں لگتے. ادارے تباہ کر دیے, شہر تباہ کر دیا. الطاف حسین کو آکسیجن پرووائڈ کی. رشوت العباد کہلاتے ہیں بھائی. سٹی گورنمنٹ کا افسر کے نام لو, میں بتاؤں کہ کون کس وقت کتنے پیسے دے کر آیا. پیسے لینے والا کبھی نہیں بتاتا, پیسے دے کر آنے والا بتاتا ہے. یہ آدمی 50,000 روپے نہیں چھوڑتا. کاٹنا نہیں میری ساری باتوں کو, یہ سب چل رہا ہے, لائیو جا رہا ہے سب. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, انہوں نے اب کیونکہ آپ پرسنل کامنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ پرسنل کامنٹ کرتے ہیں, اس کا پرسنل جواب دے دوں. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے یہ کہا کہ آپ بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہیں, اور میں ایسے شخص کے ساتھ کیوں اس کا سرپرست اعلیٰ بننا چاہوں گا جس کا دماغی توازن درست نہیں, اور ان کے پاس اب کچھ الزام لگانے کے لیے رہا نہیں. وہ ساری باتیں کر چکے ہیں, اس لیے میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں. شاہزیب بھائی, بائیپولر ڈس آرڈر جس کو ہے تو وہ جو ہے وہ چیک کروائے, جا کر علاج کروائے ساری چیزوں کو. یہ بغیرتی والی بیماری میرے اندر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو ہے وہ ریسرچر موجود ہے, ڈاکٹر موجود ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جو میرے پاس سارے لوگ ہیں, میرے پاس آ رہے ہیں, اور سب لوگ جو ہیں ان کو میرے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہے, اور خدا نخواستہ کوئی بیماری نہیں ہے. یہ جو ہے بائی پولر ڈس آرڈر, یہ ساری کہانیاں کر چکے ہیں, اس سے کام ہونے والا نہیں ہے. اس سے جو ہے وہ رشوت لینے کا کیا تعلق ہے مجھے بتاؤ. اس سے ان کے رشوت العباد کے لانے کا کیا تعلق ہے. او بھائی, صبح شام دوپہر اس آدمی کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے, کھا گیا ہے. یہ اس قوم کی بوٹیاں نوچ رہا ہے. اس کو الطاف یہ کہہ رہے کانٹیکٹ میں نہیں ہے ہر حال, اور یہ اسی دن کانٹیکٹ میں نہیں آئے جس دن یہ الطاف حسین کا یہ کیس کا معاملہ, یہ پہلے سے کانٹیکٹ میں ہے. یہ فاروق ستار سے, خواجہ اظہار سے. ارے بھائی ابھی یہ ساری باتیں میں بتا دوں, یہ کتنا آئنسٹائن قسم کا جواب دیا اس نے کہ یا تو افتخار نے بتائی ہوگی یا پھر جو وہ میں نے بتائی ہو, تو میں نے تو بتائی نہیں. ابے بھائی ہم یہ اسی دنیا میں رہ رہے ہیں یار, کیا ہو گیا ہے. مگر تم ہی صرف جو ہے ہوشیار آدمی ہو, تم ہی چالاک آدمی ہو, تم ہی جو ہے وہ تم دماغ بھیجا رکھتے ہو. میں ان کو کہہ رہا ہوں, آپ تو نہیں, ان کو کہہ رہا ہوں. مجھے پتا ہے ہمارے پاس سورسز نہیں ہے. مجھے پتا ہے ان کو کہہ رہے ہیں, مگر اس کا جواب کیا ہے, پھر تیسری سورس کیا ہے اس کی, آپ بتائیں. اگر انہوں نے نہیں بتائی, کیونکہ آپ بھی آپ لوگ سورس بتاتے ہیں, میں سورس بتاؤں. الطاف حسین کے گھر میں میری سورس ہے یار, لندن سیکریٹریٹ میں میری ساری چھوڑ دینا ان باتوں کو. ساری سورس ہے, تمہارے گھر میں بھی سورس ہے, تمہارے گورنر ہاؤس میں بھی میری سورس, سب چیزیں پتہ ہے دنیا کو. ابھی یہ چینلوں کو ڈائریکٹ کال کر کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ بزنس کمیونٹی کا بیان دلوائے, میں نے ذرا اس کو تو چلوا دو. ایک مولوی پکڑ گیا, اس نے مولوی کا بھی بیان دلوایا, کہہ رہا اس کو بھی چلوا دو. یہ ڈائریکٹ چینلوں کو فون کر رہا ہے. یہ تو حال ہے اس آدمی کا. اس کا نام, اب یہ بات کاٹنا نہیں, سنو میری بات, شاہزیب بھائی میری بات سنیں. اس کا نام ECL میں ڈالو, میرا نام بھی ECL میں ڈالو.
اس کو گرفتار کرو, مجھے بھی گرفتار کرو, اور بولو کہ جو ہے وہ دونوں سے انویسٹیگیشن کرو, چلو اس کو بھی گرفتار کرو, مجھے بھی گرفتار کرو, اس سے 14 سالوں کے اس کے کرتوتوں کے سامنے بٹھاؤ, میں انویسٹیگیشن ایجنسی کو بتاؤں گا کہ کب کب کہاں کس کس میٹنگ میں یہ موجود تھا. اور بھائی میں تو بول ہی رہا ہوں نا 3 مارچ سے, میں نے تو اپنے پرانے کرتوتوں کی گناہوں کی معافی مانگی ہے نا. 25 سال سے الطاف حسین کو سرو کر رہے ہیں, کیسے ہم گناہگار نہیں ہو سکتے ہیں یار؟ ہم گناہگار لوگ ہیں. 15 سال میں جو 2010 تک کا پیریڈ ہے, یعنی جو 9 سال ہے, اس میں تو آپ اور عشرت العباد موسٹ پاپولر پرسنالٹیز تھے کراچی کی, آپ دونوں ساتھ نظر آتے تھے. میرے کیے ہوئے کام پہ یہ پاپولر آدمی تھا. آپ ہی تو ساتھ لے, آپ نے خود نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں ساتھ لے کے, تو یہ دیکھیں نا, یہ تو یہ سارے ساتھ ہی کرتے تھے. دیٹ شوز کہ بھائی مصطفیٰ کمال کو کسی سے پرسنل گرج نہیں ہے. پورے برج بنانے کے بعد جب تختی لگانی ہوتی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کر, بھائی یہ قوم کو کھا رہے نا یار, میری پرسنل پرابلم نہیں ہے, یہ قوم کی بوٹیاں نوچ رہی ہیں, یہ ناسور ہے قوم کے ساتھ. میں یہاں پر لوگوں کو پلیز, میں نے آنے کے بعد بھائی ہم چلے جاتے نا, ان کو بڑا مانتے تھے, چلے بھائی یہ بھائی الطاف حسین کو تو نہیں جانتے تھے, 25 سالوں تک بیوقوف بنے, اس کو تو جانتے ہیں ہم, ان اینڈ آؤٹ جانتے ہیں اس کا. اگر مصطفیٰ کمال صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ سارا ہو رہا تھا اور آپ کی اچھی دوستی تھی, آپ کو اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ سارے اس چیزوں میں انوالو ہیں؟ کیونکہ جب آپ اچھی ڈیولپمنٹ کر رہے تھے اور آپ نے اچھی ڈیولپمنٹ کی, آپ پہ کوئی الزام بھی نہیں ہے, آپ پر کوئی ذاتی الزام بھی نہیں لگا, اور آپ نے کہا کہ آپ سے پارٹی نے بھی کبھی نہیں کہا کہ کرپشن کرو کہ ڈیولپمنٹ کے کام میں, تو یہ کیسے ہو رہا تھا کہ آپ کا کام بالکل درست چل رہا تھا اور آپ کے ان کا پتا تھا آپ کو؟ جی پتا تھا, بالکل مجھے پتا تھا. میرے سٹی گورنمنٹ کے لوگ اور سارے یہ ایم ڈی اے والے اور سارے ایل ڈی اے والے, اور میرے پھر جانے کے بعد میرے دور میں جو ہے وہ لمیٹڈ تھی, چھپ کرتے تھے, پتہ چل جاتی تھی ساری چیزیں. اس کے بعد تو پھر جو ہے وہ راوی چین لکھ رہا تھا ہمارے جانے کے بعد, یہ جو 2010 سے 2016 تک کا جو گیم اتارا ہے انہوں نے, وہ کون سا ایسا افسر ہے جس سے انہوں نے جو ہے وہ رشوت نہیں لی ہے؟ 50,000 آدمی نہیں, 50,000 روپے بھی نہیں چھوڑتا یہ آدمی, میں بتا دوں. مجھے یہ بتائیے کہ گورنر کے پاس اختیار ایسا کیا ہے کہ افسر, اور آپ نے بزنس کمیونٹی کا بھی لگایا, تو جو جس آپ پریس ریلیز کی بات کر رہے ہیں وہ ایف پی سی سی آئی کے بڑے بزنس مین ہیں طواب صاحب, ان کی طرف سے آئی ہے کہ جی عشرت کہ آپ کے الزام کو انہوں نے کنڈیم کیا ہے اور عشرت العباد صاحب کی تعریف کی ہے, تو اور کون وٹنس ہوگا اس بات کا کہ انہوں نے اس پہ عشرت العباد لکھا یا رشوت العباد لکھا, یہ بتاؤ ذرا پہلے. صاحب اب دیکھیں, اب ڈاکٹر عشرت العباد لکھا ہے اور اب مسلسل پرسنل کامنٹ کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر عشرت العباد, چلو اب یہ خالد طواب بھائی بڑے بھائی ہیں میرے یار, وہ جو ہے وہ ان کا بڑا, وہ ڈیفینیٹلی اتنے سوبر آدمی ہیں, ان کو اگر گورنر فون کر کے کہے گا کہ بھائی بیان دو, اتنے عرصے تک انہوں نے آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے چیزیں, ان کی دعوتیں ایکسچینج کی ہیں, چیزیں کی ہیں, تو وہ تو خالد بھائی تو بولیں گے, خالد بھائی میرے بڑے بھائی ہیں, بہت احترام ہے, اور ان سے میرا بھی ان سے اسی طرح کا رابطہ ہے جس طرح سے جو ہے عشرت العباد سے زیادہ اچھا رابطہ. یہ باتیں میں خالد بھائی کو بیٹھ کر چکا ہوں, جو میں ٹی وی پہ آج باتیں کرتا ہوں. مطلب بزنس کمیونٹی آپ سے اتنا ہی پیار کرتی, 2010 تک بزنس کمیونٹی کا کوئی فنکشن نہیں تھا جس میں آپ کو گلدستے اور آپ کو پیار نہ نچھاور کیا جا رہا ہو. مطلب ایم کیو ایم کا تو پورا کا پورا وہ ٹرینڈ چینج ہو گیا تھا نا, ایم کیو ایم سے بزنس کمیونٹی کے ڈرنے کے تاثر سے لے کے ایم کیو ایم بزنس کمیونٹی سے تعاون کر رہی ہو, آپ کو بھی بھرپور پیار ملتا تھا, عشرت العباد صاحب کو بھی. آج اگر آپ نے بیان دیا ہے تو بزنس کمیونٹی نے کہا ہے کہ بڑی زیادتی کی آپ نے, کنڈیم کیا یار. کوئی بات نہیں, میں ان کے بیان کو میں اگنور کرتا ہوں نا, میں اس کی جو سیریس نے, خالد طواب بھائی بڑے بھائیوں کی طرح یار, میری ابھی بھی ملاقات ہوئی ہے. ڈی جی رینجرز والی بات, وہ ڈی جی رینجرز سے کہہ رہے ہیں کہ پی ایس پی کے دفاتر پر ریڈ کریں, اب وہ پھر ان کا یہی ہے کہ بھائی میرے کہنے پہ تو نہ تو ڈی جی رینجرز چلتے ہیں, نہ میں نے ان سے کہا ہے. یہ بات مصطفیٰ کمال کو کس نے بتائی, اور نہ آپ کے دفتر پہ کوئی ریڈ بھی نہیں ہوا. سورس بتا دوں میں, سورس بتا دوں ان کو میں, سارے میں ٹی وی پہ آگے جو ہے وہ سورس بتا دوں کہ مجھے اس نے بتائی, مجھے جو ہے وہ بھائی یہی ایک دماغ والا ہے بس, جو اور کوئی آدمی دماغ بھیجا نہیں رکھتا. بھائی یہ رسوا ہونے والے لوگ ہیں, رسوائی ان کا مقدر ہے. میں سمجھا کے تھک گیا کہ انسان کے بچے بنو, سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے بعد. یہ سازشوں میں لگے ہوئے سارے, اور یہ الطاف حسین جیسا آدمی سوٹ کرتا ہے ان کو, وہ بھی پاگل ہے, اور اس آدمی کو پاگل چاہیے. اس لیے کہ اگر وہ پاگل نہ ہو تو اس سے کوئی پوچھے گا نا, بھائی 14 سال سے تو اس قوم کا گورنر بنا ہوا ہے, تو بتا کتنے اسکول تو نے کھولے یہاں پر, تمہارے جو ہے وہ میٹرک بورڈ آفس میں کتنی انقلابی تبدیلیاں آ گئی ہیں, یہاں پر کتنی انڈسٹریز لگ گئی ہیں, انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس تمہارے انڈر میں تھا, اس میں کیا ہو گیا ہے, یہ ہزاروں لوگ کتنے کیوں مر گئے یہاں پر, یہ شہر کچرا کنڈی کیوں بن گیا بھائی. تو تم سب سے اچھے ہو, سارے آرمی چیف تمہاری تعریف, سارے جرنیل تمہاری تعریفیں, سارے جو ہے وہ صدور تمہاری تعریفیں, ساری پارٹی کے لیڈران, بھائی تو سب سے بڑے منافق آدمی کی نشانی ہے جو سب کو خوش رکھے. ہاں, جس الطاف حسین نے اس کو گورنر بنایا, جب ایک ٹائم آ گیا کہ بھئی سروس دیتے اب دیکھنے لگے کہ بھئی اب جو ہے وہ یہاں پر اب ضرورت نہیں الطاف حسین کی, اب میرا کھوٹا مضبوط ہو گیا, الطاف حسین کو بھی چھوڑ دیا. تو وہ تو یہ تو ایک کام بتائیں,
मुस्तफा कमाल साहब, इस पर एक काम बताएं, क्या किया एक जाए? काम बताएं जो उन्होंने किया हो। ऐसे बंदे की तारीफ की जाए या क्या कि जिसने 3 आर्मी चीफ गुजारे हैं, 3 सदर गुजारे हैं, 3 डीजी आईएसआई गुजारे हैं, 3 कराची के कोर कमांडर गुजारे हैं, 3 कराची के डीजी रेंजर्स गुजारे हैं, पार्टी के 3 धरड़े हो गए मगर वो गवर्नर है, उसको आप स्मार्ट कहेंगे, मुनाफिक कहेंगे, क्या कहेंगे कि वो उसके बावजूद सब अगर वो बेगैरत कहेंगे, बेगैरत कहेंगे, बेगैरत कहेंगे, आलमी बेगैरत नंबर 1 कहेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये रिजल्ट देख लो ना, रिजल्ट देख लो ग्राउंड पे क्या इतने लोगों से ताल्लुकात गुजारने के बाद आज शहर कराची, हैदराबाद, सिंध क्या बोल रहा है? कहां गई तालीम, कहां गए स्कूल, कहां गए कॉलेजेस, कहां गए यूनिवर्सिटीज, कहां गए मैट्रिक बोर्ड ऑफिस जहां पर 50,000 में जो है वो लोग अपने सर्टिफिकेट बना रहे हैं? कहां गए? शहर का अमन कहां गया? 20,000 आदमी, 15 से 20,000 आदमी इसके दौर में मर गया है। कहां गया शहर का अमन? शहर कचरा कुंडी बन गया। मुझे बात बताइए, आपने आज जाहिर इनसे कहा कि ये सबको कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट से इनके ताल्लुकात बेहतर और ये सारी की सारी बातें आप पर मुत्तहदा इल्जाम लगाती है कि आप एस्टैब्लिशमेंट, ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक डिवीजन है जिसका ये सारा का सारा रिफ्लेक्शन है, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट के किसी ना कोई धड़ा आपके साथ आप मुतमईन नहीं उससे, जिसमें रेंजर्स प्रोफेशनली काम कर रही है, मुजरिम को मुजरिम के तौर पर ट्रीट कर रही है, वो नहीं किसी भी सियासत में पड़ रही। अब एक कहीं ये कोई उस डिवीजन की निशानी, आप लोगों की डिवीजन तो नहीं है, उस तकसीम की निशानी आप लोगों की तकसीम। शाहजेब भाई मैं चला जाता ना फिर 3 मार्च की रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उनके पास चला जाता ना, मैं इनके पास यार, इसका जवाब सिंपल है, मैं चला जाता फिर इनके पास। अगर ऐसी बात होती तो मैं चला जाता ना इनके पास, जो ये फोन करके बुला रहे थे, चला जाता, इनको सरपरस्त आला मान लेता। और क्या मैंने सिर्फ यही वाली बात की है? ऑफिस नहीं, साजिश कर रहे हैं ना भाई, ये बैठकर अल्ताफ हुसैन को मजबूत कर रहे हैं, ये एमपी एमएनएस को रोक रहे हैं, अभी से नहीं रोक रहे हैं, अभी तो मैंने आज बोली है ना, तो आज ही सुबह का वाकया नहीं है ना मेरे दोस्त, ये आज सुबह का वाकया नहीं है ना, साल की कहानी है और पिछले 6 महीने की कहानी है सारी। समझा रहे थे कि भाई नहीं करो, लोगों ने भी इनको फोन किया कि भाई आप अपनी शरारतों को बंद करें, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं चल रहा, आप फलां से ये कह रहे हैं, फलां से ये कह रहे हैं, फलां से ये कह रहे हैं, फलां एमपीएस से ये कह रहे हैं, फलां बिजनेस कम्युनिटी के आदमी से कह रहे हैं, फलां एस्टेब्लिशमेंट के आदमी से कह रहे हैं, नहीं मान रहे, समझते हैं कि रात की अंधेरे में ये गवर्नर हाउस में बैठा हुआ है कमरे के अंदर, कोई इसको सुन नहीं रहा, कोई इसको जान नहीं रहा। वो दुनिया अकल रखती है, कान रखती है, दुनिया जुबान रखती है। मुस्तफा कमाल साहब, अगर फारूक सत्तार, एक तीसरी बात है कि फारूक सत्तार साहब को इन्होंने आसरा दिया, कह रहे मेरी तो बात ही नहीं फारूक सत्तार साहब से, सिरे से बात हुई 22 अगस्त के बाद। झूठ बोलते हैं, अब फारूक सत्तार साहब भी झूठ बोलते हैं। अब फारूक सत्तार साहब भी बता सकते हैं कौन के भाई वो भी कह सकते हैं कि नहीं, वो भी कह सकते हैं, वो भी जब वो बोलेंगे कि वो भी कहेंगे कि जो वो नहीं हुई बात, तो मैं बोलूंगा वो भी जोड़। भाई मुस्तफा कमाल साहब आपकी कौन सी सोर्स है, कॉलर टेप, कोई ऐसी सोर्स है जो कॉलर टेप कर लेती है? भाई उन्होंने फोन कर कह रहा फारूक भाई जबरदस्त काम कर दिया, कीप इट अप, जबरदस्त काम, प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरदस्त काम कर दिया। ओ भाई ये बात मुस्तफा कमाल साहब, ये कौन सी सोर्स है जो कॉल टेप करके आपको बता रही है कि फारूक भाई जबरदस्त काम कर दिया? ये बात कौन बता रही है? टेप नहीं, मेरे कॉल टेप नहीं, पैदा होकर बड़े हो गए, लोगों की खिदमत की है, लोग मोहब्बत करते हैं, लोग अच्छा जानते हैं, लोगों को अरबों रुपए का फायदा हुआ है, शहर वालों को फायदा हुआ है, यहाँ पर अपनी जिंदगी कुर्बान की है, पसीना खून बहाया है यहाँ पे, ये क्रेडिबिलिटी है यार, इसलिए ये बात करते हैं, लोग बताते हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और चैलेंज कर रहे थे कि सवालों के आके जवाब देते, क्यों ये सवालों के जवाब दे दिए। बहरहाल डॉक्टर इशरत अली साहब के आगे हमने सवाल रखे, उन्होंने जवाब दिए, मुस्तफा कमाल साहब को दावत दी, वो आ गए, हमने उनको बताया कि आपके जवाबों पर, आपके सवालों पर जवाब आया है, उस पर जवाब देना है, वो आए। अगर डॉक्टर साहब आना चाहें इन जवाबों के ऊपर जवाब देने के लिए तो ये प्लेटफॉर्म जाहिर है उनके लिए भी हाजिर है। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद मजीद अहम खबरों पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया तो उनका वर्जन आपके सामने रख दिया। इशू है पनामा लीक्स, एहतजाज होगा नून लीग के खिलाफ, एहतजाज करेंगी पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मगर दोनों का तरीक़ाकार अलग है, दोनों की टाइमिंग अलग है, दोनों हुकूमत को तनबीह कर रही हैं, दोनों तरफ से हुकूमत को कहा जा रहा है, लेकिन अंदाज दोनों के अलग अलग हैं। पीटीआई के चेयरमैन ने इस्लामाबाद में एहतजाज की तारीख का ऐलान किया, 2 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। इमरान खान ने हुकूमत के सामने 2 मुतालबात रखे हैं, कहते हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो नवाज शरीफ इस्तीफा दें या फिर तलाशी दें। इमरान खान कहते हैं कि जब तक नवाज शरीफ इस्तीफा या तलाशी नहीं देते हम इस्लामाबाद धरने से नहीं उठेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कल कराची में
وہ سلام شہداء ریلی سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا 4 مطالبات رکھے حکومت کے سامنے. بلاول کا پہلا مطالبہ پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اثر نو تشکیل دی جائے. دوسرا مطالبہ پیپلز پارٹی کا پاناما لیکس بل پاس کیا جائے, پاناما بل پاس کیا جائے. تیسرا مطالبہ آصف زرداری کی سی پیک سے متعلق قرارداد پر عمل کیا جائے. اور چوتھا اور آخری مطالبہ تھا کہ ملک میں فوری وزیر خارجہ تعینات کیا جائے, ورنہ پیپلز پارٹی 27 اگست کو یعنی 27 دسمبر کو یعنی کہ محترمہ کی شہادت کے دن ایک لانگ مارچ کی کال دے سکتی ہے. 2 نومبر کو کیا ہوگا, کیا معاملہ 27 دسمبر تک جائے گا؟ حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حامد میر صاحب بہت شکریہ. حامد میر صاحب, کیا اس وقت آپ اطلاعات ہیں 2 نومبر کو کوئی حکومت کو خطرہ ہے یا معاملہ 27 دسمبر کو جائے گا؟ خطرہ وہاں ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے شاہزیب بھائی, جو اسلام آباد میں بیٹھ کے مجھے نظر آ رہا ہے وہ شاید وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کو نظر نہیں آ رہا, اور جو عمران خان کو معلوم ہے وہ پوری تحریک انصاف کو معلوم نہیں ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو 2 نومبر کا جو تحریک انصاف کا پروگرام ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت بھرپور ہوگا, اور اس کے لیے اس دفعہ ڈیفرنس یہ ہوگا کہ پہلے طاہر القادری جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ تھے 2014 میں, اس دفعہ نہیں ہوں گے, کیونکہ اس دفعہ عمران خان صاحب کو کچھ بہت سے دیگر لوگ جو ہیں جو بالکل بے لوث ہیں, جن کا کہنا ہے کہ وہ بالکل بے لوث ہیں, ان کا سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور وہ عمران خان کے سٹیج پر بھی نظر نہیں آنا چاہتے, لیکن وہ ہزاروں کی تعداد میں عمران خان کے اس پروگرام میں شامل ہوں گے, تو ان لوگوں کی حمایت حاصل ہوگی عمران خان کو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ غیر سیاسی لوگ ہیں جو عام طور پر سیاسی جلسے جلوسوں میں نہیں آتے, ہاں اپنی بڑی بڑی ریلیاں کرتے ہیں, ان ریلیوں میں بہت سے لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں, لیکن یہ لوگ کبھی کسی بڑی سیاسی جماعت کے جلسے اور جلوس میں شریک نہیں ہوتے. تو اس مرتبہ یہ بہت بڑی تعداد میں آئیں گے, اور پہلے یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان کا رہا ہے وہ غیر سیاسی ہیں ظاہر, اور کبھی نہیں آتے, مگر ان کے بارے میں تاثر رہتا ہے کہ وہ آتے نہیں ہیں, لائے جاتے ہیں. تو اس دفعہ آئیں گے یا لائے جائیں گے؟ نہیں, مجھے یہ نہیں پتا. مجھے تو براہ راست جو لوگ آ رہے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہم تو جائیں گے اور فی سبیل اللہ جائیں گے. اور ان کا دیکھیں, میں تو یہی کہوں گا, مجھے کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں جی ہم تو انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو NGOs ہیں, ہم تو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں, تو وہ بڑی تعداد میں آئیں گے. اور عمران خان صاحب کے ایک آنکھ کے اشارے پہ وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہوں گے. ہاں تحریک انصاف بھی ساتھ میں شامل ہوگی, لیکن تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ تو عام لوگ ہوتے ہیں, وہ تو پولیٹیکل ورکر ہیں, سپورٹرز ہیں, وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. لیکن یہ جو لوگ اس دفعہ آئیں گے تو یہ جب آ کے ایک جگہ بیٹھ جائیں گے, پھر یہ اٹھیں گے نہیں وہاں پہ 3-4 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے یہ لوگ وہیں پہ بیٹھے رہیں گے. اور عمران خان کی اصل طاقت یہی لوگ ہوں گے, اور عمران خان کو ان سے کچھ لینا بھی نہیں ہے, انہوں نے عمران خان سے کچھ نہیں لینا. بس ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ان کے لیے بھی خطرہ ہے, پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے, جمہوریت کے لیے بھی خطرہ ہے. حالانکہ یہ جو لوگ ہیں ان کی اکثریت کا جمہوریت کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہوتا. بہرحال یہ عمران خان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ طاہر القادری صاحب کے نہ ہونے کا ان کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو لوگ طاہر القادری کو پسند نہیں کرتے, جن کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک جو مذہبی اسکول آف تھاٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, وہ اس مرتبہ بہت بڑی تعداد میں عمران خان کے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہوں گے. بڑے پیسفل رہیں گے, وہ بڑے ڈسپلنڈ لوگ ہوں گے. یہ جو ان کو عمران خان کہیں گے یہ وہی کریں گے, اور یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں صرف شام کو آیا کرتے تھے کنٹینر کے ارد گرد میوزک سنا اور واپس چلے گئے. یہ جب آئیں گے تو پھر واپس نہیں جائیں گے. اس میں حکومت کیا کرے گی؟ حکومت اس خطرے کو کیلکولیٹ کر رہی ہے, اور کیا آپ خطرہ سمجھتے ہیں اس کو حکومت کو, اور حکومت کی کیلکولیشن ٹھیک سمجھتے ہیں 2 نومبر کے لیے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت خواب و خیال کی دنیا میں رہتی ہے. اس کے پاس انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے, یا اگر انفارمیشن ہے تو حکومت کے پاس اس وقت کوارڈینیشن نہیں ہے. ان کے اندر جو کابینہ کے وزراء ہیں ان میں کوارڈینیشن نہیں ہے, مختلف اداروں میں کوارڈینیشن نہیں ہے, ایکسچینج آف انفارمیشن نہیں ہے. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضرورت سے زیادہ پر اعتماد ہیں. ان کا خیال ہے کہ جس طرح 2014 میں یہ بچ گئے اس مرتبہ بچ جائیں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت چاہے تو سیاسی انداز میں اس سارے معاملے سے نبٹ سکتی ہے. اگر جو
عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمارے جو ٹی او آرز ہیں ان کو مان لیں. پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے. پیپلز پارٹی کا لب و لہجہ کچھ نرم ہے لیکن تحریک انصاف کا سخت ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دھرنا اور 2014 کا دھرنا یہ بالکل مختلف ہوں گے. اور اس مرتبہ جو تحریک انصاف ہے وہ صرف اسلام آباد کو آنے والی سڑکیں بند نہیں کرے گی بلکہ کچھ دوسری سڑکیں بھی بند ہو جائیں گی. اور مجھے یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آ سکتا ہے اگر 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے کہ پھر اگر اس میں بہت سے دیگر لوگ بھی شامل ہو گئے تو پھر یہ صورتحال عمران خان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی اور حکومت کے کنٹرول میں بھی نہیں رہے گی اور معاملہ بہت خراب ہو سکتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو حکومت نے اس پہ حکمت عملی بنائی ہے اور جو ہم وفاقی وزراء کے بیانات سن رہے ہیں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ خود ہی اپنے لیے ایک گڑھا کھود رہے ہیں جس میں اکیلے نہیں گریں گے, بہت سے دوسرے لوگ بھی. بہت شکریہ عامر صاحب بتا رہے تھے. اور ظاہر کا باعث ہے جو انفارمیشن ہے وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کس طریقے سے اس کو ڈیموکریٹکلی حل کرنے کی کوشش کرتی ہے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, بین الاقوامی ڈیولپمنٹ ہے, پوری دنیا کے لیے اہم ہے, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد. پوری دنیا کی نظریں اس وقت عراق پر جمی ہیں جہاں دنیا کی سب سے بڑے خطرے کے خلاف سب سے اہم میدان سج چکا ہے. عراقی فورسز بھرپور تیاری کے ساتھ داعش کے سب سے مضبوط گڑھ جہاں پہ داعش کی عملی طور پر حکومت قائم ہے موصل پر دوبارہ قبضے کے لیے حملہ کر چکی ہیں. موصل سے قبضہ چھڑانے کا, داعش سے قبضہ چھڑانے کے لیے حملہ کر چکی ہیں. عراق سے داعش کے خلاف فیصلہ کن لڑائی قرار دیا جا رہا ہے اور خود عراقی حکومت اسے قرار دے رہی ہے. اور خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ موصل سے داعش کا خاتمہ عالمی دہشت گرد تنظیم کی کمر توڑ دے گا. عراقی حکام کا کہنا ہے کہ موصل پر عراقی فورسز کا دوبارہ قبضہ داعش کی مکمل شکست کے برابر ہوگا کیونکہ دیگر بڑے عراقی شہروں سے داعش کا قبضہ پہلے ہی چھڑایا جا چکا ہے. اس اہم اور بڑے معرکے میں عراق تنہا نہیں, اس کے ساتھ امریکی اتحادی اور کرد فورسز کے تقریباً 30,000 جوان حصہ لے رہے ہیں. یہ 2011 میں امریکی فورسز کے انخلا کے بعد ملک میں سب سے بڑا فوجی آپریشن ہے. امریکی فورسز کے اندازوں کے مطابق موصل میں داعش کے 5,000 جنگجو ہیں جبکہ ان کے حامیوں کی تعداد 7,000 ہے. ڈاکیومنٹریز بن چکی ہیں کہ یہاں پر باقاعدہ داعش کی حکومت قائم ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ اگلے کافی دنوں چلنے والا, کیونکہ خود فورسز کہہ رہی ہیں کہ کافی دن چلے گا, کس حد تک کامیابی اس میں ہوتی ہے داعش کے خلاف. کیا یہ ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی؟ آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.